अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दिन 12:55 पर सज़ा मुअत्तली का मुख्तसर फैसला सुनाया। बाद में अदालत आलिया के दुरुखनी बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दी गई 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा को मुअत्तल किया गया। तहरीरी फैसले में कायम अली शाह केस का हवाला देते हुए लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। ज़मानत देना या इनकार करना अदालत आलिया की सवाबदीद है। तोशाखाना केस में दी गई सज़ा कम दौरानिए की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जहां तहरीक इंसाफ ने हक, सच और इंसाफ की पता करार दिया, वहीं नून लीग, JUI और ANP ने इसे तनकीद का निशाना भी बनाया। हैरान कुन तौर पर फैसले के चंद लम्हे बाद ही शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक तवील बयान जारी करते हुए अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से पैगाम मिले तो मातहत अदालत और क्या करे। सजा मुअत्तल होने से क्या नाअहली भी खत्म हो गई है? इस पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के हामी वकला की तो मुतज़ाद आ रहा है, लेकिन इस बारे में कानून क्या कहता है, अदालती नज़ायर क्या है, इस केस का मंतकी अंजाम क्या है और क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फौरी रिहाई का कोई इम्कान है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, सज़ा मुअत्तली के बाद भी हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर रिहाई अमल में नहीं आ सकी है, क्योंकि अब साइफर केस में भी कल तक अदालत माफ़ कीजिएगा जेल में रखा जाएगा कायद तहरीक इंसाफ को और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो फौरी रिलीफ के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं अब मजीद? देखें, सबसे बड़ा रिलीफ तो ये है कि एक जो जिस केस में सजा हुई थी उस सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा। क्योंकि सबसे मुश्किल वो होता है और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि इतनी सीरियस गलतियां की थी, इतनी गंभीर गलतियां की थी निचले ट्रायल कोर्ट ने कि ये सजा ने सस्पेंड होना ही होना था, इस पे कोई शक नहीं था। ठीक। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये कोई फेवरेटिज्म हुआ है या ये कोई फैसला दिया गया है किसी दबाव के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के जरिए, तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप हकायक देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि नीचे मिस ट्रायल हुआ है, एक शख्स को इजाजत ही नहीं मिली कि वो अपने गवाह पेश करे। तो इस किस्म की सजा किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ये जो जुडिशल रिमांड कल तक का दिया गया है, क्या इसके बाद जिस्मानी रिमांड होगा, अलग से तफ्तीश की जाएगी, या इसी को जुडिशल रिमांड कंसीडर करते हुए बाद में इस केस में जमानत की दरखास्त दायर होगी? ये सिचुएशन क्या है इस वक्त? उस पे आ रहा हूँ। सो बेसिकली ये ज्यादा मुश्किल मामला था जिसपे ये हो गया। अब बाकी जो सारे केसेस हैं जिसका भी आपने जिक्र भी किया, ये अब इसमें ट्रायल होना है इन सब केसों में। तो इसमें बेल ने मिलना ही मिलना है, ये बेल हक होता है मिलना, जमानत पे होना हक होता है अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर हो या अंडर ट्रायल हो। तो अब ये जो केसेस हैं, मसलन जो जिस केस में रिमांड लेने की कोशिश करेंगे ये कल, या और हमें मालूम है कि कौन से 2-3 केसेस हैं जिसमें बेल जो हैं वो गलत तरीके से कैंसिल की हुई हैं। इन सारे केसेस में हमने बेल के लिए, जमानत के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है वकला टीम ने। कितने केसेस में आप लोगों ने अप्लाई किया जमानत के लिए? कितने केसेस हैं और कौन कौन से केसेस हैं? जी, मुझे एग्जैक्ट उसकी गिनती तो याद नहीं है। अच्छा। ऑफ हैंड याद नहीं, रिकॉर्ड से देख के बता सकूंगा, लेकिन उसमें यकीनी तौर पे ये साइफर केस है, उसमें अलकादिर केस है, उसमें वो जो बहुत सारे दीगर केसेस जो फाइल किए थे जिसमें जमानत ली हुई थी पहले, लेकिन वो जमानत खारिज कर दी गई थी इस बहाने से कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। हालांकि वो उस जेल में थे, पेश हो नहीं सकते थे, लेकिन अदालत ने समहाउ उसको नहीं देखा और वो जमानतें नॉन प्रोसिक्यूशन पे कैंसिल कर दी। तो सारे मामलात को हम हाई कोर्ट लेके जा चुके हैं और हमें आइडिया है, अंदाजा था कि ये इसी तरह होगा कि इस केस में उनको सजा उनकी होगी और बेल, उनकी सजा खत्म होगी और बेल उनको मिलेगी, लेकिन दूसरे केसेस में उनको कोशिश की जाएगी कि हिरासत में रखें।
तो ये एक प्रोसेस है और हमने देखा है इसको। परवेज इलाही साहब के मैटर में भी यही हो रहा था और दीगर और कायदीन जो थे पीटीआई के, उनके मामले में भी इसी तरह हो रहा था कि अरेस्ट होते थे, एक केस में बेल लेते थे फिर दूसरे में अरेस्ट हो जाते थे। तो ये एक तरीकेकार है जिसका हमें अंदाजा है, लेकिन उसके लिए फाइल की हुई है। तो अली जफर साहब, आपको एक बाज़ औक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुरजोश कारकुन हैं उन्हें कुछ जजेस पर भी एतराज़ रहा, जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी कुछ बातें कुछ कही गई। इसी तरह दूसरी तरफ से आपकी मुखालिफ समत से ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने खुद भी फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इंटरेस्ट ले रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकदमात में और शायद उनके लिए कोई रास्ता हमवार कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो माहौल है कि एक दफ़ा फिर एक पॉलिटिकल पार्टी मुतय्यन तौर पे चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रही है? पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर हुजूम किया था दरवाजे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, तो कहीं ऐसा माहौल आपकी कानूनी जो मुश्किलात है उनमें इजाफा तो नहीं करेगा? जी, मैं तो असल में जो मेरा पर्सनल व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है, बार बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, आपके सामने भी कर देता हूँ। मेरी नज़र में जजेस पे जिस तरह की तनकीद की जाती है पर्सनल, चाहे जो भी साइड हो, वो बिल्कुल एक गलत बात है। उससे हमारा जो जुडिशल निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप जजमेंट पे तनकीद करें, फैसले पे तनकीद करें, फुल तनकीद करें, डिबेट करें, उस पर डायलॉग करें, उस पर कोई हर्ज नहीं, वो आपका हक है। लेकिन उसको जब पर्सनलाइज कर देते हैं हम, हमारे हक में हो तो हम वाह वाह करते हैं, हमारे खिलाफ हो तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये जज भी मिला हुआ है, यहाँ पे प्रेशर है। तो ये अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे एट द पॉलिटिकल लेवल, तो फिर ये ऐसा ऐसा नीचे जाता जाएगा मामला। और जो जब अदालतें अगर ना रहीं, इंसाफ देने वाला सिस्टम ना रहा, तो फिर आइन भी नहीं रहता। फिर हम अल्टीमेटली लोग फिर पार्लियामेंट पे भी तनकीद करेंगे और केओस हो जाएगा। तो ये चीज़ रोकने की बात है। हमने एक आइन दिया हुआ है, आइन के तहत एक फैसला करना है, फाइनल फैसला अदालतों ने ही करना है। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें मानना पड़ेगा। तो हम सिस्टम को आगे अगर चलाना चाहते हैं तो हमें ये अपनी जो पॉलिसी है इसको तब्दील करना पड़ेगा। लास्टली ये बताइएगा कि आइंदा महीने के वस्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएंगे और जस्टिस काजी फायज ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं वो अपने ओहदे पर आ जाएंगे। इन चीफ जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या आप समझते हैं कि अदलिया में आने वाली ये जो बड़ी तब्दीली है ये कहीं आपके केसेस पर या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के केसेस पर असरअंदाज होगी? तो देखिए, मैं एक और आपको वजाहत करता जाऊं। जो अदालतें हैं, जब आप सुपीरियर कोर्ट स्पेशली पे आते हैं, हाई कोर्ट लेवल या सुप्रीम कोर्ट लेवल, तो फैसले अल्टीमेटली जो कानून में लिखा है, जो आइन में लिखा है, जो वाज़े प्रिंसिपल्स हैं, कवानीन हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स लॉ के चलते आ रहे हैं, उसके मुताबिक ही फैसला होता है। ये नहीं हो सकता कि कानून कुछ और कह रहा और फैसला कोई और हो। तो उस लिहाज से ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन चीफ जस्टिस आएगा या नहीं आएगा। फैसले आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं, और अगर गलत हाई कोर्ट फैसला करेगा तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन जहाँ मामला आता है, जहाँ डिस्क्रेशन का, कई ऐसे मामला होते हैं जहाँ डिस्क्रेशन के इश्यूज आते हैं, वहाँ शायद कुछ हद तक एक जज की जो चॉइस होती है, जज का जो जहन होता है या जज का जो इंक्लिनेशन होती है, वो उस हद तक वो केस की डिस्कशन के हद तक वो फैसला कर सकते हैं इधर उधर। और वो हम देखते हैं, हमने सारी हिस्ट्री में देखा कि कौन से जज आए, उन्होंने क्या फैसले किए। लेकिन वो डिस्क्रेशन वाले मामले होते हैं। जो मेन असल एंड में रिजल्ट फैसले का होना है, जो जजमेंट आनी है, वो आइन और कानून के मुताबिक ही आती है। और जहां नहीं आती वो फिर हिस्ट्री जज करती है, फिर तारीख जज करती है। अच्छा अली जफर साहब, जाते जाते मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सज़ा मुअत्तली की सूरत में चेयरमैन के ओहदे पर भी कायद तहरीक इंसाफ बहाल हो गए हैं, जबकि कुछ कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि ना तो वो इलेक्शन लड़ने के अभी तक अहल हैं सज़ा मुअत्तली की सूरत में भी, और ना ही वो चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हुए हैं। इस बारे में ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। मेरी नज़र में
یہ بات تو کلیئر ہے کہ ان کی کنوکشن جو تھی وہ ابھی قائم ہے. ابھی ان کی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. اور جو کنوکشن کی وجہ سے اگر ان کو ان کی نااہلی ہوئی ہے تو وہ شاید ابھی قائم رہے. لیکن ایک اشارہ ضرور ملتا ہے, اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ کنوکشن سسپینڈ ہو گئی ہے اور وہ مس ٹرائل کی وجہ سے اس کی جو جج صاحب نیچے ٹرائل جج نے جو غلط فیصلے کیے اس کی وجہ سے چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس میں اس کو سسپینڈ کیا گیا, تو اشارہ یہی ملتا ہے کہ الٹیمیٹلی اپیل بھی اسی طرح فائنل جب اپیل کا فیصلہ ہوگا تو یہ اپیل بھی مسترد اس کو ایکسیپٹ کر کے جو نیچی ججمنٹ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. تو اس لیے اسے نظر یہی آتا ہے کہ الٹیمیٹلی اب صرف وقت کی بات ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ساری پنشمنٹ, ساری کنوکشن, ساری نااہلی, ساری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مجھے امید یہ ہے کہ بحث آلموسٹ 2-3 دن سنتے رہے تھے جج صاحبان, تو اب آلموسٹ اپیل ساری سنی ہی گئی ہے, تو اس اپیل کو بھی فکس کر لیں اور اس کا بھی فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی صاحب نے. شبر رضا رضوی صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سزا کالعدم ہونے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سزا, معاف کیجیے گا, سزا معطلی کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سزا کالعدم ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ السلام علیکم. یہ دیکھیں, کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی ایک سیکشن ہے 426. جی, 426 کے تحت جب کسی کیس میں اپیل فائل کی جائے کسی سزا کے خلاف, تو ایک درخواست ہوتی ہے کہ سزا کو جو ہے اور سزا کو معطل کیا جائے, اور اسی میں ہے آرڈر کو بھی معطل کیا جائے. تو جو ایپلنٹ کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ یا سزا کو معطل کرنا اور چیز ہے, اور پورے آرڈر کو معطل کرنا اور چیز ہے. اگر تو یہ آرڈر پورا سسپینڈ ہوا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہے, پھر اس کا نتیجہ تو ہوگا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر پورے آرڈر کو معطل نہیں کیا, صرف سزا کو معطل کیا ہے, تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا معطلی کا, وہ پھر فیصلہ ہوگا فائنل. تو اس میں جج صاحب, اس میں شبر رضا رضوی صاحب سوال, آرڈر نہیں پڑھا جی, اس میں آخر میں جو لکھا ہوا یہ آرڈر میرے پاس ہے, انہوں نے کہا فار دا ابو ریزن دی انسٹنٹ اپلیکیشن از الاؤڈ اینڈ دا سینٹینس اوارڈڈ بائی دا ٹرائل کورٹ وائڈ ججمنٹ ڈیٹڈ 5/8/2023 از سسپینڈڈ. آرڈر کا ذکر نہیں ہے. تو آرڈر کا نہیں ہے, تو پھر جو ہے ڈسکوالیفیکیشن رہے گی. اچھا, کیونکہ سزا کا مطلب یہ کہ جیل میں جو وہ سزا بھگت رہے ہیں اس کو سسپینڈ کیا جائے اور ان کو ریلیز کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا شبر رضا رضوی صاحب, ذرا آگے بڑھیے گا. ایک اور کیس ہے, وہ ہے اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کا ہے تو صحیح, لیکن پاکستان کی تاریخ میں بڑا دلچسپ کیس ہے یہ سائفر کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ جو آپ دستور کے ماہر ہیں, آرٹیکل 248 جو پروٹیکشن دیتا ہے کہ صدر, گورنر, وزیر اعظم, وزیر مملکت, ان سب کو کہ یہ اپنے عہدے پر موجود ہوتے ہوئے جو کام کرتے ہیں اس کے لیے ان کو کہیں عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا, تو کیا یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ بن سکتا ہے اس آرٹیکل کی موجودگی کی روشنی میں؟ دیکھیں, آرٹیکل 248 کے 4 سب آرٹیکل یا کلازز ہیں. پہلی میں یہ ہے جس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایکٹ یا اومیشن اگر ان عہدے داروں سے ہو ڈیورنگ پرفارمنس آف دیئر فنکشنز, یعنی اگر کوئی پرائم منسٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے یا فنکشن ادا کر رہا ہے. اب اس میں جو بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کو مسلسل فالو کیا جا رہا ہے وہ ہے چودھری ظہور علائی ورسز ذوالفقار علی بھٹو. دونوں ہی مرحوم ہو چکے ہیں. یہ 75 PLD میں رپورٹڈ ہے. اس میں ایک تو انہوں نے یہ ڈسٹنکشن کی تھی کہ ہر ایکٹ یا اومیشن جو ہے اگر تو وہ جرم کے اس میں آتا ہے, تو پرائم منسٹر سے پرماننٹ کے فنکشنز جو ہیں وہ کوئی اگر اس سے جرم ہوا ہے
تو اس کو کور نہیں کرتے یا اس سے ایسی اومیشن ہوئی ہے وچ کانسٹیٹیوٹ این اوفینس تو وہ پرفارمنس آف فنکشنز میں نہیں آئے گا. اسی چیز کو پھر مسرور احمد کیس میں اور کئی کیسز میں نواب صادق قریشی کیس میں کئی کیسز میں اس کو پرنسپل کو فالو کیا گیا. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ایکٹ ہے جس کے تحت الزام لگ رہا ہے وہ پرفارمنس آف فنکشن آف دا پرائم منسٹر یا ڈیوٹیز آف دا پرائم منسٹر میں آتا ہے یا اس آفس میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے. تو ایک پرنسپل ہے لا کا جس کو کہتے ہیں کہ نو ون از ابو دا لا. اس کی یہ ایک ایکسیپشن ہے یہ جو آرٹیکل 248 ہے کہ سرٹن پیپل آر ایگزمپٹڈ فرام دا آپریشن آف دا لا. تو اس لیے کورٹس پوری دنیا میں اس کو بڑا اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ یہ پرفارمنس آف فنکشن کی آڑ میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام تو نہیں کیا, کوئی انلیگل کام تو نہیں کیا. ایک بات شبر رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اس وقت جو چیئرمین تحریک انصاف پر الزام لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کاغذ شاید اپنے پاس رکھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈائیولج کر دیے, لوگوں کو بتا دیے. یہ بتائیے گا کہ خود اگر ہم وزیر اعظم کا حلف پڑھیں تو اس کے آخر میں اگرچہ وزیر اعظم یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ان امور کے بارے میں جو میرے سامنے پیش ہوں گے غور کے لیے, اس حد تک جہاں تک میرے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوگا. تو یہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضرورت کا تعین کیا پرائم منسٹر یا منسٹر خود کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ if I am not wrong کہ اس کیس میں یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے اور جو کوئی سیکیورٹی کونسل یا کوئی کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ آیا تھا. جی 30 مارچ کو باقاعدہ طور پہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے منٹس جو ہیں وہ پھر سامنے آئے. کیبنٹ میٹنگ نے اب کیبنٹ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائیولج کرنا ہے, اس کو پبلک میں لے جانا ہے نہیں لے جانا. اب یہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا, اور اگر وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, اس میں پھر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال دوں گا کہ انہوں نے ایک پبلک میٹنگ میں کچھ بیان دیا جس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو ہے یہ تو سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو گئی. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک جلسے کو جب کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا وہ اپنی اگر گورنمنٹ کے یا اپنی پالیسیز کے متعلق عوام کو بتا رہا ہے یا کانفیڈنس میں لا رہا ہے تو یہ اس کے فنکشنز میں آئے گا. لیکن اگر وہ اپنی پارٹی کی مخصوص کسی کمیٹی میں ایڈریس کر رہا ہے پارٹی کے مخصوص لوگوں کو تو وہ ایز اے پارٹی ہیڈ ہے, ایز اے پرائم منسٹر نہیں. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اس کو آئسولیشن میں دیکھنا خطرناک ہے کہ کیبنٹ کے سامنے کیا ڈسکس ہوا, پھر وہاں کیا فیصلہ ہوا, اس کے مطابق اگر پرائم منسٹر نے پرفارم کیا ہے یا ایکٹ کیا ہے تو اس کی نوعیت اور ہوگی, اور اگر اس سے علیحدہ کیا ہے تو پھر میرا خیال اور ہو گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس ہے, اس وقت وہ گرفتار بھی ہیں, ریمانڈ پہ ہیں. شبر رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر تھے اور وزیر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امور جو میرے سامنے پیش ہوں گے میں ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا الا یہ کہ جتنی ضرورت ہو, یا پھر اس میں یہ واضح کیا گیا جتنا پرائم منسٹر اجازت دے گا. تو یہ کیا ڈیفنس ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا؟ ہو سکتا ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب ہو سکتا ہے ان کا ڈیفینس ہو کہ میں نے تو وہی بات کی جو کیبنٹ نے الاؤ کی یا پرائم منسٹر نے الاؤ کی, میں نے سب کو کانفیڈنس میں لے کے سب سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ میں نے بات کی ہے, اس سے فالتو میں نے بات نہیں کی. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے اس میں شاید فارن آفس کی طرف سے بلایا بھی گیا تھا کوئی امریکن ایمبیسی کے آدمی کو, جی ڈیمارش کیا گیا تھا, جی وہ تو وہ اب یہ ساری چیزیں پتہ نہیں اب یہ, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کم از کم مجھے نہیں پتا کہ
اچھا شبر عزیز صاحب، اگر ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں، اگر ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں تو اب اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ اپیل میں ہی یہ کیس خارج بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ری ٹرائل کی طرف اگر جاتے ہیں تو کہاں سے ٹرائل پھر دوبارہ سے شروع ہوگا؟ نہیں، ٹرائل تو پھر نئے اگر ری ٹرائل ہوتا ہے وہ تو بگننگ سے ہی ہوگا نا، جیسے یعنی فرد جرم کے بعد لگ چکی ہے اور اس کے بعد ایویڈنس ساری جو ہے وہ ہوگی، ری ٹرائل تو سارا ہی دوبارہ نئے سرے سے ٹرائل ہوگا. اور یہ جو ہائی کورٹ کے پاس جو ایز اے اپیلنٹ کورٹ کی اختیار ہے کہ اس کو بالکل کویش کر دے، ان کو ایکوٹ کر دے کہ یہ بالکل غلط ہے، اس میں کیس بنتا ہی نہیں. اور اس میں کیونکہ دیکھیں لا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو لا اور ایک پروسیجر. اگر لا کے تحت اگر کنوکشن بنتی بھی ہے مگر اگر پروسیجر نہیں فالو ہوا تو اس بیس پہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیس، کنوکشن ختم ہو جاتی ہے، ایکویٹل ہو جاتی ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے پاس جائے گا یہ کیس. جی نارملی تو اسی جج کے پاس جاتا ہے، مگر ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو بھی، کیونکہ نارمل حالات میں بھی ہائی کورٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک جج سے ٹرائل دوسرے جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. کورٹ کو، ہائی کورٹ کو سیکشن 526 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ کی، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں کیس ٹرانسفر کا اختیار ہے. ہائی کورٹ کو وہ کسی کی درخواست پہ بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے. رضوی صاحب، میں آپ سے دوبارہ کانسٹیٹیوشن کی سائڈ پہ آؤں گا. ایک یہ بتائیے کہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، انڈیا میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں. وہاں پہ کئی اس کے بارے میں کئی فیصلے بھی ہیں، اور کچھ فیصلوں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اگر رائٹ ٹو انفارمیشن ہے ایکچولی وہ بنیادی ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جیسا کہ اوریجنلی بنایا گیا تھا. یہ تو اس وقت کے اخباروں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا 1923 میں. تو کیا آج ہم اس پہ، اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے؟ بالکل اٹھ سکتا ہے. ایک تو آپ دیکھیں ہمارے جو ہے سیلف انکریمنیشن کے خلاف تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. آپ جو ہمارے جو آرٹیکل 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، وہ سیلف انکریمنیشن یا کسی کو کوئی ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنا اس کے کسی کے خلاف، تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. دوسرا یہ ابھی جو جیسے میں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس سے اور سول لبرٹی سے جو لاز ان کانفلکٹ ہوں، ان کی کنسٹرکشن یا ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی اپلیکیشن، ہمارے اپنے کئی فیصلے ہیں وہ بڑے اسٹرکٹلی ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ جس کے اوپر مرضی لگا دیں. تو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اب میں اخبار میں بعض تصویریں دیکھتا ہوں، یہ ٹرائل دیکھتا ہوں، تو وہ اس کے نیچے اگر آپ لکھ دیں کہ یہ سری نگر میں ہوا تو آپ مان جائیں گے، اگر نیچے نہ لکھا ہو کہ یہ لاہور میں یا پاکستان میں ہوا. تو یہ جو دوسرا یہ جو کالونیل ٹائم کے جو لاز ہیں وہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں جب پاکستان آزاد ملک نہیں تھا، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن کے انڈر فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے. اب آرٹیکل 10 اور 10A ہے جس میں فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا انشور کیا گیا. اسی طرح آرٹیکل 4 ہے جس کے اندر ایکول ٹریٹمنٹ آف لا، اور جو آپ کی لبرٹی سے، جان سے، ایون ریپوٹیشن سے ریلیٹڈ جتنے رائٹس ہیں وہ سیکیورڈ ہیں. تو ان فنڈامنٹل رائٹس کی موجودگی میں، کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں، جو کالونیل لا بنائے گئے، انگریز نے اپنے زمانے میں بنائے تھے، اس وقت ہم غلام تھے، وہ غلاموں کے لیے بنائے تھے. اب تو ہم غلام نہیں، اب تو ہم انڈیپینڈنٹ آزاد ملک ہیں، آزاد شہری ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمارے رائٹ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے، اور ایکسیس ٹو انڈیپینڈنس، ایکسیس ٹو جسٹس اور ایکسیس ٹو فنڈامنٹل رائٹس، ایکسیس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، یہ گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ کوئی فیور نہیں ہے، یہ ایک ہمارا حق ہے بطور شہری. تو ان کی موجودگی میں اس طرح سے دھانس دھاندلی یا بے ایمانی نہیں ہو سکتی. آپ پہلے بات کر رہے تھے، میں نے سنی کہ جج صاحب کے مطلب انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ کیا فیصلہ کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے
تو کچھ لوگ ان جج صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یہ آزاد ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ بڑی غلط بات ہے. ذمہ وار لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا تو اس جج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فیصلہ آئے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی چند دنوں کا وقفہ بھی نہیں پڑھنے دیتے. تو جو ہمارے عوام ہے یہ سیاست اسی طرح ہی ہے. لاسٹلی یہ بتائیے گا جو شبرا رضوی صاحب کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ترمیم تھی اس پر میں نے دستخط نہیں کیے. اور یہ بتائیے کہ کیا جب صدر مملکت یہ کہہ دیں کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے یا اس کو منظور نہیں کیا یا میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اس کو اب واپس بھیجیں، تو کیا اس پرٹیکولر کیس میں ہم صدر مملکت کی بات مانیں گے یا ان کے سیکٹری کی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا وہ جو ترامیم تھی ان کی کیا حیثیت اب رہ گئی؟ میرے خیال میں پہلے تو آخری اس سے شروع ہوتا ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. صدر پاکستان جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ کیٹیگوریکلی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور پوری دنیا میں جب تک ایسنٹ اور ایسنٹ دی جاتی ہے تھرو سگنیچرز، جب تھرو سگنیچر ایسنٹ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دی، باقی چیزیں سبسیڈریز پروسیجر کی باتیں. ایک فیکٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میرے سائن دکھاؤ کہاں ہیں اس کے اوپر، بات ختم ہوگی. اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں. آرٹیکل 75 ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے سب آرٹیکل 4 ہیں. پہلے آرٹیکل ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پارلیمنٹ ایک بل کو پاس کر دے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اب پریزیڈنٹ کے پاس 2 اختیار ہیں کلاز 1 کے تحت، یا تو اس پہ اس کی منظوری دے دے اپنے سائن کر کے، یا اس کو واپس بھیج دے ریکنسیڈریشن کے لیے. اب ریکنسیڈریشن کے لیے وہ اگر بھیج دے تو اب سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ آپریشن آ جاتا ہے. 2 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کے پاس آ جائے تو پارلیمنٹ اس کو ریکنسیڈر کرنے کے بعد واپس بھیج سکتی ہے ود امینڈمنٹ، یا اسی طرح جو صدر نے سجیسٹ کیا اس کو مان لے یا نہ مانے. اب کلاس 3 ہے، جب ریکنسیڈریشن کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس دوبارہ جائے گا تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے، 10 دن میں یا تو منظوری دے دے یا منظوری نہیں دے گا تو آٹومیٹکلی وہ منظور سمجھا جائے گا. اچھا، اب یہ تو دوسرے کلاس تک تو یہ کیس آیا ہی نہیں، کیونکہ پہلے میں ہی انہوں نے منظوری دینے انہوں نے سائن نہیں کیے، نہ انہوں نے سائن کیے نہ انہوں نے ریکنسیڈریشن کے لیے بات. تو یہ جو ہے کہ آٹومیٹکلی منظوری سمجھی جائے گی وہ کلاس 3 میں ہے جب کلاس 2 آپریشن میں آ جائے. لیکن اس میں شبر رضا صاحب اعتراض یہ لگایا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے جب اس پر کہا کہ اسے واپس بھیج دے تو اس کے ساتھ کوئی اعتراضی نوٹ نہیں لگایا گیا، یہ اس پہ اعتراض کیا. اچھا چلیں، اگر دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ لا بنا ہے یہ نہیں بنا، دوسرا یہ کہ صدر صاحب نے 75 آرٹیکل کے تحت اپنے فرائض انجام دیے ہیں یا نہیں دیے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اب جب انہوں نے سائن نہیں کیے، ایسنٹ نہیں دیے، یہ قانون نہیں بنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب اگر انہوں نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ریزن نہیں دی، اس کے اوپر واپس نہیں بھیجا ریزن دے کے، اگر لیٹ سے کہ یہ میکسیمم آپ کہہ لیں کہ صدر صاحب نے فیلئر ہے ان کی کہ آرٹیکل 75 کے تحت انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی، تو آپ ان کے اوپر ایک الزام لگا سکتے ہیں. اگر صدر یا پرائم منسٹر اگر کوئی اپنا آئین کے مطابق نہیں کوئی چیز کرتا تو وہ ایک اس کے کانسیکوینسز ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی یہ لا بن گیا. آپ سمجھیں میں یہ دونوں علیحدہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بہت بہت شکریہ شبر رضا رضوی صاحب، آپ کے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. آج الیکشن کمیشن میں ہونے والے 2 الگ اجلاسوں میں سندھ اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور عام انتخابات سے متعلق اپنی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے 5 رکنی وفد نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور عام انتخابات آئین کے تحت
90 روز میں کروانے پر زور دیا، جبکہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ پیپلز وفد نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے اپنا یہ موقف بھی دہرایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑے واضح، ملک میں آئین سب سے بالادست قانون ہے اور آئین کی جو پروویژنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے الیکشن کی ڈیٹ دے اور اس کے لیے شیڈول دے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات آئینی مدت میں کروانے پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے، اور 14 مئی کے انتخابات کی مخالفت کرنے والی جماعت کے موقف میں یہ تبدیلی کیوں کر آئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حبیب صاحب سے اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ حبیب صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے آج کا موقف تو سنا پیپلز پارٹی کا، ابھی تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز کروائے جائیں پنجاب میں، تب پیپلز پارٹی کا کیا موقف تھا؟ اس وقت انتخابات سازش اور اب ضروری، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا حبیب صاحب؟ دیکھیے، اب ستمبر آ رہا ہے اور ستمبر کے معاملے میں ایک کہا جاتا ہے ستمگر مہینہ، بعض لوگوں کے معاملے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو اب جو ستمبر آ رہا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہونی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو فورسی کر رہی ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں، تو لہٰذا جلد از جلد الیکشن شیڈول کا اعلان کروا لیا جائے۔ اور الیکشن شیڈول کا اعلان کوئی اس لیے نہیں کروایا جا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاریاں بہت اچھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو خوف بہت پڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچے، کہ جب الیکشن تک پہنچے تو اس وقت تک سندھ کے اندر اس کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں سائن کس نے کیے تھے؟ دیکھیں، مشترکہ مفادات کونسل میں تب انہیں معلوم نہیں تھا، دیکھیں تب انہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اور یہ طاقت جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن جب حکومت میں نہیں رہتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہجر کی لمبی رات ہے، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو اتنی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے کہ ایسیس نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، جماعتیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، لیڈروں کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے تو پھر جماعتیں چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صرف اپنی تھوڑی سی حکومت کو بچانے کے لیے، یا آپ یوں کہیے کہ پنجاب میں امکانی طور پر چند نشستیں لینے کے لیے، یا خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت سب نے مل کر الیکشن کو پیچھے کیا تھا۔ تو لہٰذا اب پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو یہ، جب تو ہم نے اس وقت تو پیچھے کیا تھا، اب تو اگلا الیکشن بھی کہیں آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پی ڈی ایم پلس جو سابقہ حکومتی گروہ تھا، اس کا اگر کوئی حصہ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، کم یا زیادہ، اچھا یا برا، تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پی ایم ایل این کی یہ رائے ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ پی ایم ایل این اس کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ عدالتوں سے الجھنے کے لیے تیار ہے، وہ اداروں سے الجھنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے چلتے چلتے جیسے ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ لندن میں بیٹھ کے باقاعدہ مورچے لگائے جائیں گے اور وہ ہمارے اداروں کے خلاف ہوں گے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ سپیس بنائی تھی وہ چونکہ کہیں اور چلی گئی ہے، تو ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں اور الیکشن جتنا آگے جا سکتا ہے اس کو بھیج دیں۔ تو اب وہاں پر یہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ اور پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوا تو پھر اگلی شامت ہمارے اوپر بھی، ہماری بھی آئے گی۔ اور کل آپ نے خبر بھی دی تھی اس حوالے سے، یہ فائلیں باقاعدہ کھل چکی ہیں پیپلز پارٹی کی۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایم کیو ایم کی بھی فائلیں کھل چکی ہیں۔ اچھا جی، ایم کیو ایم کی فائل بھی کھل چکی ہے۔ جائے امان کسے ملنی ہے؟ ایم کیو ایم کی فائل بھی کھل چکی ہے، ابھی کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی بھی فائلیں کھل چکی ہیں، کچھ دنوں میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیے، نون لیگ کی کوئی فائلیں نہیں؟ نون لیگ کی فائلیں، نون لیگ کو چپت ہوگی۔ اچھا، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اچھا، ہاں، اس طرح کا 1-2 کام ہونے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اچھا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں؟ نہیں، نون لیگ بڑی کارگر لوگ ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ اچھا، دیکھیے، یہ اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ مطلب اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں الیکشن کروا دیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے مفادات ہیں نا، وہ تو ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ چھوٹے گروہوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی منتخب قیادت موجود نہیں ہوتی، اور منتخب قیادت موجود نہ ہونے کا انجام پتہ کیا ہوتا ہے، یا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انجام تو ابھی دور ہے، نقصان کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔
نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے ملک میں بجلی کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالات اور بہت بجلی سنگین ہو کے چکے حوالے ہیں۔ سے مظاہرے جو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، پہلے تو وہ بالکل لیڈر لیس تھے، تاجروں نے اپنا مظاہرہ نکال لیا، اسٹوڈنٹس نے اپنا کچھ کر لیا، گھر والے کچھ باہر آ گئے، کچھ یہ ہوا کچھ وہ ہوا۔ دیکھیے یہ صورتحال کو ہمیں بھانپنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز اب اس میں اپنے اپنے نمبر ٹانکنے کی کوشش کریں گی، اور جو جتنا چھوٹا گروہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ افیکٹو ہو کے سامنے آئے گا، اور ذمہ داری کوئی بھی نہیں لے گا، اور ذمہ داری کوئی بھی نہیں لینے کے لیے تیار، کیونکہ کوئی پولیٹیکل حکومت جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے۔ نگران حکومت تو کہہ رہی ہے ہم یہ جولائی کے بل آئے ہیں، ہم تو اگست میں آئے ہیں۔ دیکھیے نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے۔ نگران حکومت اگر آپ انوار الحق کاکڑ صاحب سے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بجٹ کو بالکل تہو بالا کر دیں گے، یہ نہیں کر سکتے نا، بالکل، کیونکہ بجٹ انہیں بنا بنایا ملا ہے اور انہوں نے اگلی حکومت کو دینا ہے۔ تو آپ کاکڑ صاحب پہ تو الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے بجلی مہنگی کر دی ہے، اور سب کچھ آئی ایم ایف کے مطابق تو سب کچھ چلنا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق چلنا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو اس میں بہترین راستہ جلد از جلد الیکشن کا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے۔ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کمپلیکسٹیز پیدا ہو چکی ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان سے ہم یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ معاشی مشکلات بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کم از کم آپ کو پاس دباؤ ڈالنے کے لیے، اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے، جواب لینے کے لیے لوگ ہوں گے۔ آپ وزیر اعظم سے پوچھ سکیں گے، آپ اس کے وزیر اعظم کی سپورٹ کرنے والوں سے پوچھ سکیں گے، آپ حکمران جماعت سے پوچھ سکیں گے، تو اس وقت آپ کم از کم یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ جب آپ کی منتخب قیادت موجود نہیں ہوتی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ حبیب صاحب، اب کسی کو تو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ بر وقت انتخابات ہوں، کون یہ ایفرٹ کر سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بر وقت الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے مطالبے کی۔ حبیب صاحب، اس معاملے میں سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے تو کچھ کیا تھا لیکن ادھورا کیا تھا۔ جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، ہمارے عزت مآب چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا ان کے ایک بینچ نے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، تو اس کے بعد انہیں اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے تھا۔ اگر وہ پکڑتے، ان پہ توہین عدالت ہوتی، لگتی، تو ڈیفینیٹلی آج معاملات اتنے کمپلیکس نہ ہوتے۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کی اپنی اپروچ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب جہاں پہ ہیں انہیں کم از کم اس طرح کی کہ ان کے دروازے پہ ہجوم کر لے کوئی آ کے، یا انہیں کہیں جی آپ نے گڈ لک کیوں کہا تھا، آپ نے گڈ مارننگ کیوں کہا تھا، گڈ ٹو سی یو کیوں کہا تھا، اس طرح کی باتوں سے میرا خیال ہے چیف جسٹس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک انہوں نے انصاف کرنا ہے، عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، قانون کے مطابق کرنا ہے، چاہے آسمان ٹوٹ کے۔ اچھا حبیب صاحب، ہم بجلی کے بلز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں احتجاج روز بروز شدت اختیار ہے، اور یہ نگران گورنمنٹ اجلاس پہ اجلاس کری، آج بھی اجلاس ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مفت بجلی والوں پہ جو کٹ لگانے کی بات کی جا رہی تھی اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دیکھیں عظمیٰ، ہم جب صورتحال خراب ہوتی ہے نا، جب آپ کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو اس سے جڑی ہوئی جائز باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں اگر خدا نخواستہ کو غربت ہو تو وہاں پہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ جو بچے بلا وجہ کا بلب جلا رہے ہیں یہ کیوں جلا رہے ہیں، اچھا جی یہ جو پانی کا کولر وہ جو بجلی والا ہوتا ہے یہ چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے۔ آج کل تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے جہاں پہ جو اصولی طور پہ بری نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی۔ دیکھیے بجلی کے محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو اگر کوئی رعایتی نرخوں پہ یا رعایت کے طور پہ ان کی تنخواہ کے ایک حصے کے طور پہ کچھ بجلی دی جاتی ہے تو یہ کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، پرابلم آپ کا کہیں اور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ 650 ارب روپے سے زیادہ کی بجلی چوری جو ہو رہی ہے آپ اس کو روک نہیں رہے، تو لہٰذا آپ کو یہ 5, 7, 10 ارب روپے کی بجلی بھی بری لگنے لگی۔ اچھا اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس جتنا بڑا ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا پرائم منسٹر جہاں پہ رہ رہا ہے، اب کیا اس کا بل، بجلی کا بل پرائم منسٹر صاحب خود بھریں؟ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ان ریئلسٹک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری بجلی جو ہے وہ ہمارے فوج میں چل رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو مفت بجلی کے کنسیڈر میں، مفت بجلی میں ڈال دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بجلی چوری کو روکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل بات تو ہو سکتی ہے،
कि जी बड़े अफसरों को देखे जी हमने इतने यूनिट दे दिए, ये इससे आप मामलात को ठीक नहीं कर सकते। ठीक जहां पे करना है वहां पे करें। दूसरी बात यह है कि जहां पे आपकी जो बिजली ये जो महंगी हुई है, इस बारे में ये जहन में रखें कि ये आज से 3 महीने पहले सब कह रहे थे कि IMF के साथ जब मामला करेंगे तो IMF के साथ किसने डील की थी? उसी हुकूमत ने ना, जो ग्रोह जो सियासतकारों के ग्रोह पर मुश्तमिल था, इसहाक डार साहब ने की थी ना, जो डॉलर के 180 रुपए पे लाने के लिए आए थे। पहले तो वो कहते थे आई डोंट केयर, लेकिन अच्छा, फिर जब उन्होंने ये डील की थी तो ये जनाबे इसहाक डार साहब का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं। और मैं आपको अर्ज करूं ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये रुका नहीं है सिलसिला, अभी इसने आगे चलना अभी तो शुरू हुआ जी, अभी ये शुरू हुआ है। एक तो ये बात अभी तो शरह सूद भी और बढ़ेगी। फिर आप इसका इल्जाम जो है वो आप मौजूदा गवर्नमेंट को कैसे, या निगरान गवर्नमेंट को कैसे दे सकते हैं? खत्म हो गया अभी सब। तो लिहाजा निगरान गवर्नमेंट से आप ये तवक्को ना रखें कि वो जौहरी तब्दीली कर दे कोई, या कोई बड़ी महंगाई कर दे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है ये एक्चुअली पिछली हुकूमत की कंटिन्यूएशन है, उसकी पॉलिसियों की। और बजट वो बना के देंगे। हालात तब ठीक होंगे जब इलेक्शन होगा, किसी को फ्रेश मैंडेट मिलेगा, तो उसके बाद ही ठीक हो सकेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने